أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اس رسول سے مین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ابھی میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک آیت اس طرح آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشنا۔ قرآن کریم کے مطابق سیدھے راستے کی طرف ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اسی جو دعا ہمیں سورۃ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے، اور ہم 5 سے زیادہ دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دعا بخشنا۔ اس سیدھے راستے کے حوالہ سے سورۃ انعام آیات 84 تا 91 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی کہ یہ ہدایت کیا ہے، اس ہدایت سے کیا مراد ہے۔ تو جب آپ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر
84 से 91 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने 17 नबियों का जिक्र फरमाया है, और उसी इन्हीं 8 आयात में बार बार अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग थे जिन्हें मैंने सीधे रास्ते की तरफ हदायत बख्शी थी। इसका मतलब ये हुआ, सीधे रास्ते की हदायत से मुराद है कि हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी पहले अपने बरगज़िदा बंदों की तरह नबी इनाम बख्श देना और हमें इस ज़ुमरा में शामिल कर देना। अगली आयत जो है सूरत फातिहा की, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब अन्अमता अलैहिम से क्या मुराद है? याद रखें, अभी जो मैंने सूरत अल-निसा की आयात तिलावत की हैं 70 और 71, इनमें अल्लाह ताला ने अन्अमता अलैहिम से क्या मुराद है कि वज़ाहत फरमा दी है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युति अल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह और इस रसूल यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा तो ये लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी नबियों में से, सदीक़ों में से, शहीदों में से और सालिहीन में से, और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैं आप सामीन को बताना चाहता हूँ कि 1 सदी कबल हमारे हक्म अदल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अस्साम मबूस हुए थे, और उन्होंने आकर जो आलम इस्लाम में ये जो किस्म किस्म की बिदअतें और ख़राबियाँ पैदा कर दी थीं, और ख़ासकर ये जो उलमा हज़रात होते हैं अपने मकासद, अपने नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक ये अक़ायद घड़ते हैं, बिदअतें दखल करते हैं। तो इनमें एक बहुत बड़ी बिदअत जो उन्होंने शामिल की, ख़राबी पैदा की आलम इस्लाम में, दीन इस्लाम में, वो ये थी कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के दफ्तर कायम कर बैठे कि यानी नबूवत बंद हो गई है। ख़ुद आप अंदाज़ा करें, सूरत फातिहा में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ है अल्लाह हमें हदायत बख्शना। और फिर अल्लाह के कलाम में ही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, सूरत अनाम में मैंने बता दिया है कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 84 से आयत नंबर 91 तक ये 8 आयत बनती हैं। इनमें अल्लाह ताला ने 17 नबियों का जिक्र फरमाया है, और एक से ज़्यादा दफ़ा फरमाया उनका जिक्र फरमाते हुए कि ये वो लोग थे जिन्हें मैंने सीधे रास्ते की तरफ हदायत बख्शी थी। अब देखें कि वो ये जो उलमा हज़रात हैं आलम इस्लाम के, इनको पता नहीं क्या हो गया, इतनी वाज़ेह तालीम जो है अल्लाह ताला की एक इनाम की खुशखबरी हज़रत के वसातत से उम्मत मोहम्मदिया को मिल रही है, लेकिन ये ख़त्म नबूवत का दफ्तर बनाकर बैठ के कि नहीं अब नबी नहीं आ सकते, सब ये बेबुनियाद बातें हैं। मेरे आका हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने सारी ज़िंदगी इस बिद्दत की, इस ख़राबी की इस्लाह फरमाई और बताया कि ना वही व इल्हाम बंद है और ना ही ये जो इनामात हैं जिनमें नबी इनाम भी शामिल है, ये बंद नहीं है, ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी है। और उसकी वजह ये भी है, देखिए इंसान का जो नफ्स है ये गलतियां पैदा करता है। जब तक इंसान नफ्सों के साथ पैदा होते रहेंगे उस वक्त तक ये अंबिया और रसूल का सिलसिला बंद नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के नफ्स जब गलतियां पैदा कर देते हैं दीन में तो उनको अपनी ही पैदाशुदा गलतियों को वो खुद नहीं निकाल सकते, वो तो खुद अपनी पैदा की हुई हैं। तो उन गलतियों को, इन बिदतों को, उन खराबियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला, जैसा कि आसम की एक हदीस है कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक शख्स को मामूर फरमा देता है कि उस 100 साल में जो गलतियां पैदा हुई हैं इनको वो निकाले, उनकी इस्लाह करे, उनकी तजदीद करे। और ये सिलसिला मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब से पहले और 12 साल शुरू रहा, 12 खलीफे आए, वो मुजद्दिद थे अपने अपने वक्त के, अपनी सदियों के। और फिर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब 14वीं सदी के सर पर इसी सिलसिला के 13वें खलीफा थे।
انہوں نے بارہا اپنی کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس جو بدعت تھی، یہ خرابی تھی امت محمدیہ میں جو پیدا کی گئی کہ اب نبی نہیں آئیں گے ختم نبوت کا، تو اس کی حضور سامنے دلائل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ تردید کی۔ اب آتی ہیں آپ علیہ السلام تو ایک جماعت قائم کر کے چلے گئے، اور آپ مجدد الآخر بھی تھے، اور آپ نے زبردست دین اسلام کی تجدید فرمائی ہر شعبہ میں۔ تو اس کے بعد اپنی جماعت قائم فرمائی، اور اپنی جو نصائح تھیں، جو تعلیم تھی، ان کے حوالے کر کے 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ اس کے بعد امامت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو ایک عبوری ڈھانچہ دے گئے اپنی وصیت میں کہ اس کے مطابق دین کی خدمت کرنا اور میری مشن کو آگے بڑھانا اس وقت تک جب تک کہ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا یہ کون ہے۔ آپ جانتے تھے کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے مجھے اس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ مسلم موعود مینس کہ ایسا اصلاح کرنے والا جس کی محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، وعدہ دیا تھا۔ تو الوصیت میں آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو ایک عبوری ڈھانچہ دیا، ابھی دیکھیں اس کے مطابق آپ اصلاحی کام کرنا، احمدیت اور اسلام کی خدمت کرنا میری نصائح کے مطابق، اور پھر سارا یہ معاملہ تمہارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا نہیں آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ اپنے مطابق جو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا وہ، اور سب جماعتی احمدیہ کی بھی اور عالم اسلام کی بھی وہ رہنمائی فرمائے گا۔ لیکن اب بڑے افسوس کی بات ہے، 1914 میں حضرت مرزا غلام صاحب کی وصیت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ ہی کے اولاد نے، آپ ہی کے بیٹے نے، وہ اپنی خود ساختہ مل سے نثار بنا لی، پھر اس میں سے 40 بندوں سے اپنا ووٹ لے کر خود ہی خلیفہ ثانی بن بیٹھے، جبکہ حضور سامنے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا۔ بڑی وضاحت فرما دی وصیت میں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور یہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین میری جانشین ہے۔ کسی ایک نام کا بھی، خلیفہ کا بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ سارا عبوری ڈھانچہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک تھا۔ تو پھر اس کے 1914 کے بعد کیا ہوا، آپ کی وصیت کو نظر انداز کر دیا گیا، خلافتی نظام بنا لیے گئے اور لوگوں کو اسیر کر لیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں میں تو یہ بدعت پیدا ہوئی کہ انہوں نے ختم نبوت کا ایک دفتر بنا لیا، ابھی نبی نہیں آ سکتے۔ لیکن حضرت بانی جماعت الاسلام کی اولاد نے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا، بنا لیا عقیدہ کہ نبی تو رہے ایک طرف، آپ مجدد بھی نہیں آئیں گے، اب ہمارے خود سختہ ہماری ملازمین کے بنائے ہوئے خلیفے ہی قیامت تک چلیں گے اور وہی لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگ جن کے ساتھ نفسانی خواہشیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی جماعتوں میں اپنی روحانی جو کمیونٹی ہے اس میں بدعتیں تو پیدا کریں، خرابیاں تو پیدا کریں، اور وہ خود ہی اصلاح بھی کریں، وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو خبر دی تھی نشان رحمت کی، ذکی غلام کی، مسلم موعود کی، اسی نے آ کر حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جو گند لوگوں نے ڈالنے تھے، ان گندوں سے، ان خرابیوں سے حضرت بانی جماعت اسلام کی احمدیت کو صاف کرنا تھا اس بندے نے، اس ذکی غلام نے، اس نشان رحمت نے۔ لیکن یہ پہلے ہی اسے یہ دفتر بنا کر بیٹھ گئے کہ جناب نبی تو ایک طرف رہے، اب کوئی مجدد بھی نہیں آئے گا، حالانکہ حق موعود علیہ السلام نے سینکڑوں دفعہ اپنی فرمودات میں، اپنی تعلیمات میں بار بار فرمایا ہے کہ عاصم کی یہ جو حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہر صدی کے سر پر میری امت میں جو غلطیاں بدعتیں پیدا ہوں گی، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تجدید کے لیے صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میرے پیروکاروں میں سے کسی بندے کو معمور فرما دیا کرے گا۔ اور یہ چیز بھی حضرت مرزا صاحب وسلم نے بتائی کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اسی آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں
پیشگوئی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ یہ سچی حدیث ہے، تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام پر آپ کی زندگی میں سوال ہوئے کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے بالکل فرمایا کہ بالکل آئے گا۔ موسوی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا، آگے محمدی سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمدی سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اس میں انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں کل بھی اپنے مجلس سے سوال و جواب میں بتا چکا ہوں کہ آسم کی بعثت کے بعد امت محمدیہ میں یہ انبیاء جو رسول کا سلسلہ ہے، یہ مجددین کی سلسلے میں قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ ہر مجدد اپنے زمانے کا ذکی غلام ہوتا ہے، مجدد بھی ہوتا ہے، امتی نبی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی نام دے لیں، یہ سارے نام اس پر صادق آتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد نے یہ اتنا زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں خود ذکر اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ مجرموں کی راہ ظاہر ہونے والی ہے یا ظاہر ہو جائے گی بعد میں۔ تو ان لوگوں نے اسلام کی کیا خدمت کرنی تھی، احمدیت کی کیا خدمت کرنی تھی، جو لوگ مرزا غلام صاحب کو مان بیٹھے تھے ان کو انہوں نے ایک ایسا نظام جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ذریعے قابو کر لیا، جکڑ لیا، اسیر بنا لیا، غلام بنا لیا۔ یہ سب کچھ حضرت مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں سب کچھ ہوا اور لوگ غلام بن گئے، خوشی سے بن گئے۔ تو بہرحال جب الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اسیروں کا ذکر آ گیا، اسیر کرنے والوں کا بھی ذکر آ گیا، مجرموں کا بھی ذکر آ گیا، تو وہ رستگاری دینے والا جو بندہ تھا، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ وہ اسی کے متعلق میں نے پیش ہوئی ہے کہ جب حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی ذریت کو جب کچھ لوگ غلام بنا لیں گے، اسیر کر لیں گے، تو یہی ذکی غلام، یہی نشان رحمت ان کی رستگاری کا موجب بنے گا، ان کو آزاد کرے گا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، اور میرے مضامین، میرے خطبات، میری تقاریر، میرے مجلس سوال و جواب جو ہیں بھرے پڑے ہیں کہ انہوں نے، میں تو صرف ختم مجددیت کی بات کی ہے، انہوں نے کیا کیا گند ڈالا احمدیت میں۔ آپ دیکھیں، صرف نام احمدیت ہے، مرزا غلام صاحب کا صرف نام لیا جاتا ہے، صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنا وہ جو خالص تعلیم تھی احمدیت حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو دنیا کا رنگ دے دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور سمجھ دے اور ان برائیوں سے یہ باہر آ جائے۔ ہم سب کی کوشش ہی یہ ہے کہ ہم جن غلطیوں میں، جن برائیوں میں، جن جرائم میں یہ پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ یہ ان غلطیوں، ان جرائم سے باہر آ جائیں۔ تو اب میں آتا ہوں کہ میری تقریر کا آج موضوع بھی یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سچے مرسل کو پہچاننے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی میں اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 244 پر فرماتے ہیں، پس اے مسلمانوں توبہ کرو، میرے دعویٰ کی نسبت اگر شبہ ہو اور حق جوئی بھی ہو تو اس شبہ کا دور ہونا بہت سہل ہے، کیونکہ ہر ایک نبی کی سچائی 3 طریقوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اول عقل سے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا، عقل سلیم گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ اس وقت اس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں، اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں کہ ایسے وقت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ دوسرے پہلے نبیوں کی پیشگوئی، یعنی دیکھنا چاہیے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے یا نہیں۔ تیسرے نصرت الہی اور تائید آسمانی، یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں۔ یہ 3 علامتیں سچے معمور من اللہ کی شناخت کے لیے قدیم سے مقرر ہیں۔ یہ حکم و دل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے یہ الفاظ ہیں، اور
ہم سب احمدی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں اب ان جو 3 طریقے حضور سامنے ایک سچے معمور من اللہ کی شناخت بیان فرمائے ہیں، تو ان کے حوالہ کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور اس زمانہ میں کیا حضور صاحب کے بیان فرمودہ تینوں طریقوں کے مطابق کیا عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کسی خدا تعالیٰ کے بندے کی، کسی معمور کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کسی نبی کی اس کے متعلق کوئی پیشگوئی بھی ہے؟ تیسرا یہ کہ کیا اس کے دعوے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی جناب سے نصرت دی ہے، کوئی تائید بخشی ہے؟ سامعین کرام، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بقول ایک مرسل کی سچائی کو پہچاننے کا پہلا طریقہ عقل ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا ہے، عقل سلیم گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ اس وقت اس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں، اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں کہ ایسے وقت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، اس وقت آپ دین اسلام کی حالت دیکھیں، عالم اسلام کی حالت دیکھیں کہ کیسی دگرگوں حالت ہے۔ اس وقت قسم قسم کی دین اسلام میں بدعتیں پیدا کر دیے ہیں لوگوں نے، اور نام رہ گیا صرف اسلام کا۔ باقی اسلام کے نام پر ہر ایک فرقہ اپنے خود ساختہ تعلیم کو اسلام قرار دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ پچھلی صدی میں 1999 میں پہلے یہ سیاسی سٹیٹس جو اس دنیا کا تھا وہ بائی پولر تھا، 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ 1999 میں ایک طاقت شکست کھا گئی، وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر ایک طاقت رہ گئی، یعنی جس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں۔ 1999 کے بعد یہ سسٹم بن گیا کہ دنیا میں ایک واحد ہی طاقت سپر پاور ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پوری غیر مسلم جو دنیا تھی، انہوں نے اسلام کا مقابلہ کرنے بلکہ اپنے زوم میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایک لفظ، ایک ٹرم، ایک اصطلاح ایجاد کی، دہشت گرد، یعنی ٹیرورسٹ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں 1999 کے بعد سے یہ ٹیرورزم کا طوفان پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ غیر مسلم ورلڈ جو ہیں ساری، جس میں عیسائی بھی، دہریہ بھی، یہودی بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، وہ ٹیرورسٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نام نہیں لیتے مسلم کا، جبکہ یہ جو اصطلاح ہے ہی مسلمان کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا ایک فریب ہے جو دیا گیا ہے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو، اور پھر ان مسلمانوں کو نام نہ لے کر، یعنی صرف ٹیرورسٹ کہہ کر ختم کرنے کا۔ دیکھیں گاجر مولی کی طرح مسلمان ہر جگہ ذبح کیا جا رہا ہے، کیا فلسطین ہے، کیا کشمیر ہے۔ ان کا کوئی عیسائی ملک ہو یا کچھ آبادی ایسی ہو جہاں پر اکثریت ہو۔ وہاں انڈونیشیا میں ایک جزیرہ تھا، ایسٹ تیمور غالباً اس کا نام تھا، 1 منٹ میں وہ الگ ایک پورا انڈیپینڈنٹ ملک بنا دیا۔ علاوہ اس کے آپ دیکھیں کہ اپنے اندر یکجہتی کوئی نہیں ہے۔ 57 ملک ہیں غالباً مسلمانوں کے، کوئی یکجہتی، کوئی یگانیت نہیں، اور غیر مسلموں نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور ان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور عالم اسلام کے جو وسائل ہیں جو مسلمانوں پر خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ سارے جو عالم مسلمان ممالکوں کے لیڈر ہیں وہ غدار ہیں، انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے وسائل جو مسلم دنیا کے ہیں بجائے مسلمانوں پر استعمال ہونے کے، غیر مسلم دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور علاوہ اس کے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے UN بنائی ہے، مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ غلامی والی ہے، کوئی ان کو پاس کوئی ویٹو پاور نہیں ہے، دی ہی نہیں گئی، یعنی جیسے غلام نہیں ہوتے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ عالم اسلام کا حال ہے سامعین کرام اس وقت دنیا میں۔ تو ظاہر ہے کہ ضرور تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معمور ظاہر ہو، اور وہ سب سے اہم کام جو ہے عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کا وہ سر انجام دے، کیونکہ کوئی سیاسی لیڈر بھی اس وقت دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں ان کو اکٹھے نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے، جب اس کا وقت آئے گا وہ
اس پورے اتحاد یگانگت اور عالم اسلام کا ایک ہاتھ پر اکٹھا ہونے کی وجہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ وقت ہے، اس وقت عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی معمور کے دنیا میں ظاہر ہونے کا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد احمدیت کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ احمدیت کا صرف نام رہ گیا ہے، اور اتنی خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں 100 سال میں۔ میں عالم اسلام میں 1300 سال میں اتنی بدعتیں نہیں پیدا ہوئی تھیں، خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تھیں جتنی 100 سال میں احمدیت کا مطلب کہ مکمل طور پر ستیہ ناش کر دیا۔ نام لیتے ہیں احمدیت کا، جبکہ احمدیت کا تو وہاں وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں چند چیزیں جو خرابیاں جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں پیدا کی گئی ہیں، میں ان کا اجمالاً تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اپنا مرسل بھیجتا ہے۔ دنیا کے لوگ اس گمراہی کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے لوگ تو وہ گمراہیاں پیدا کرتے ہیں، نفس پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرسل بھیجتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے موعود مسلح، سب سے بڑے موعود نبی یا رسول، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے سورۃ جمعہ میں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ یقیناً پہلے بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تبھی آسم کی بعثت ہوئی، آسم نے آپ کو مامور فرمایا۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مرسلین کی بعثت کے اس معیار کے مطابق سامعین کرام، اس عاجز کی بعثت سے پہلے کیا جماعت احمدیہ مکمل طور پر گمراہی میں نہیں پڑی ہوئی؟ جماعت احمدیہ کی چند بڑی بڑی گمراہیاں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، لاہوری گروپ کا حضرت مرزا غلام صاحب کو نبوت سے فارغ کرنے کا فتنہ، انہوں نے تو نبوت سے فارغ کر دیا۔ ان کا اختلاف مرزا بشیر الدین محمود سے، انہوں نے بانی جماعت علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کر دیا۔ نمبر 2، صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے امامت احمدیہ کی صف لپیٹ کر اسے محمودی ملوکیت میں بدلنے کا فتنہ، یہ دوسرا فتنہ۔ تیسرا، نام نہاد انتخابی خلافت کو جھوٹے طور پر قدرت ثانیہ بنانے کا فتنہ۔ نمبر 4، ماؤ ذکی غلام کی راہ روکنے یا ماؤ نشان رحمت کی راہ روکنے اور پیشگی مسلم ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے دعویٰ مسلم ملک کا ایک عظیم فتنہ۔ نمبر 5، ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کا فتنہ۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کے بعد ظاہر ہونے والے 2 وجودوں یعنی مہدی اور مسیح کو ایک بنانے اور اسے جھوٹ کی تبلیغ کرنے کا فتنہ۔ احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گنگے اور اسیر بنانے کا فتنہ۔ قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے انہیں لوٹنے کا فتنہ۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی منشا اور مقصد کے برخلاف اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وسیطی چندے کو نہ صرف ڈھال بنانا بلکہ احمدیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا فتنہ۔ خیانت پیشہ لوگوں کی طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریروں میں جرت کر کے کمی بیشی کرنا اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جانے کا فتنہ۔ سامعین کرام، یہ سب فتنے، بدعتیں اور گمراہیاں کیا اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر موعود ذکی غلام، موعود نشان رحمت یعنی مسلم موعود کو جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث فرماتا تاکہ وہ مسلح مذکورہ فتنوں، بدعتوں اور گمراہیوں کا کلا کما کرتا جو بڑی عیاری کے ساتھ جماعت احمدیہ میں ڈال دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بقول ایک مرسل کی سچائی کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ نبیوں کی پیشگوئیاں ہیں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یعنی دیکھنا چاہیے کہ پہلے کسی نبی نے
اس کے حق میں یعنی مدعی کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آسم کی ایک بڑی مشہور پیشگوئی ہے خسوف و کسوف کی۔ یہ پیشگوئی 1 صدی پہلے بھی پوری ہو چکی ہے، اب اس وقت بھی آسم کی یہ پیشگوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ وہ پیشگوئی کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان محمد ابن علی قالا انا لمہدیانہ آیا تین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ حضرت امام محمد باقر یعنی حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ سامعین کرام، اسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوف و خسوف کی پیشگوئی کے مطابق ہندوستان میں 1894 میں حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام معصوم کے دعویٰ مہدویت کے بعد یہ نشان دنیا میں ظاہر ہوا۔ 13 مارچ 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ 1894 کو چاند گرہن ہوا پیشگوئی کے مطابق، اور 28 رمضان 1311 ہجری بمطابق 6 اپریل 1894 کو سورج گرہن ہوا، اور یہ واقعہ ماہ رمضان میں ہوا۔ اور علاوہ اس کے یہی واقعہ 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا۔ حضور علیہ السلام روحانی خزائن جلد 17 صفحات 142 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان 1300 برسوں میں بہترے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ نشانی آسمانی نشانی ظاہر نہ ہوا۔ بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلا سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف کر لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑہا روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں خسوف و کسوف کر دیتا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا۔ یہ تو 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ تو اس عاجز کے دعویٰ کے بعد سامعین کرام، یورپ میں 2003 میں آسم کی فرمودہ یہ پیشگوئی ہے، اس کے مطابق بھی ماہ رمضان میں یہی کسوف کا نشان ظاہر ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ 13 رمضان 1424 ہجری بمطابق بروز ہفتہ 8 نومبر 2003 کو چاند گرہن ہوا، اور پھر اسی ماہ رمضان میں 28 رمضان 1424 کو بمطابق بروز اتوار 23 نومبر 2003 کو سورج گرہن ہوا، اور یہ واقعہ ماہ رمضان میں ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کسوف و خسوف کا، اس عاجز کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح 1 صدی قبل ظاہر فرمایا تھا، آج پھر اس عاجز کے دعویٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نشان کو دہرایا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور پیشگوئی آسم نے فرمائی ہوئی ہے، اس پیشگوئی کا نام ہے نزول عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی۔ آسم نے یہ پیشگوئی اس طرح بیان فرمائی ہے
اور وہ پیش گوئی بھی اس عاجز کے دعویٰ کے مطابق ظاہر ہو رہی ہے اس دنیا میں، اور یہ عاجز بھی کلی طور پر 100% عاصم کی اس پیش گوئی کا خاکساری مصداق ہے۔ اگرچہ ایک صدی قبل بھی یہ پیش گوئی ایک رنگ میں میرے آقا محمدی مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں پوری ہو چکی ہے، لیکن اب یہی پیش گوئی بڑی شان کے ساتھ عاصم کی جو فرمودہ ہے یہ اس عاجز کے وجود میں پورا ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم کی ہے، لیکن حدیقۃ الصالحین جماعت احمدیہ قبرستان کی جو حدیثوں کا جو مجموعہ ہے اس کے صفحہ 899 پر یہ حدیث نمبر 950 کے نمبر سے درج ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی جماعت احمدیہ قبرستان کا جو کیا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوگا، یعنی مریم کا بیٹا۔ سامعین کرام یاد رہے کہ یہ ابن مریم سے مراد وہ موسوی ابن مریم نہیں ہے، وہ جو مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کے ساتھ بغیر شادی کے ان کو کنواری مریم کو دیا تھا، جس پر انجیل کتاب نازل کی تھی اور جس کو بدبخت یہودی صلیب پر لے گئے اور عیسیٰ مغضوب و علیہ ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ ابن مریم وہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمدی مریم ہے، جو مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی کامل انسان کو پہلے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا، اور پھر بعد میں اس کی دعاؤں، اس کی تضرعات کے جواب میں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشان رحمت دینا تھا، اس کو ایک ذکی غلام بخشنا تھا۔ جیسا کہ سورۃ مریم میں یہ سب باتیں موجود ہیں موسوی مریم کے حوالے سے۔ تو ہم نے یہ جو جس ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہے نازل ہونے کی، یہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ آگے آنسا فرماتی ہیں مطلب کہ وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ یہاں پر بھی یہ میٹافر ہے، سارا تمثیلی کلام ہے آسم کا، جیسا کہ ابن مریم کا تمثیلی کلام ہے، تو ایسے ہی یہ صلیب کو توڑیں گے، یہ بھی ایک میٹافر ہے، تمثیلی بات ہے۔ یہ کوئی لکڑی کی صلیب کو نہیں توڑنے والا بندہ، وہ جو صلیبی عقیدہ ہے وہ دلائل کے ساتھ اس کو پاش کر دے گا۔ اور پھر آگے آسم فرماتے ہیں خنزیروں کو قتل کریں گے، یعنی ابن مریم۔ خنزیروں سے مراد یہ مادی خنزیر جو ہیں، یہ ان کو نہیں وہ جا کے جنگلوں میں قتل کرے گا، بلکہ خنزیر صرف جو لوگ ہوں گے دنیا میں وہ ان کو ذبح کر دے گا، ان کو مارے گا، ان کو ہلاک کر دے گا۔ لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی وہ ابن مریم، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ مال روحانی مال ہوگا جو وہ دیں گے، اور ہو سکتا ہے مادی ایسا حالات بھی پیدا ہو جائیں اس کی زندگی میں کہ وہ مادی مال بھی لٹائے۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔
میں ضمن آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں عالم اسلام کی دکھوں کی، تکالیف کی، اختلاف کی، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف ایک آسم کی پیشگوئی کے مطابق جو ایک آنے والا ابن مریم ہے وہی ان کی اتحاد کا، ان کی فتوحات کا، دین اسلام کے غلبے کا موضوع بنے گا۔ جیسا کہ آسم کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پورے عالم اسلام کا متفقہ یہ موقف ہے، اور ہر بانی جماعت علیہ السلام نے بھی اپنی براہین احمدیہ میں اور تریاق القلوب میں بارہا یہ لکھا ہے کہ وہ جو مسیح عیسی ابن مریم جب مبعوث ہوگا اس وقت یہ جو دین اسلام ہے دنیا کے کناروں تک پھیل جائے گا، ایک ہی مذہب ہوگا غالب جو ہے اکثریت والا، باقی مذہب چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے۔ تو یہ جو پیش گوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آسم کی اسی زمانے میں، اس عاجز کے زمانے میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ دوسری ایک اور حدیث ہے آسم نے بلکہ پیش گوئی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آسم فرماتے ہیں، یہ جو حدیقۃ الصالحین ہے 901 صفحہ پر یہ درج ہے حدیث، اور 953 اس کا نمبر ہے، اور یہ مشکات باب نزول عیسی ابن مریم کی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ ترجمہ ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرمائیں گے تو وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، دعویٰ معموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ تو یہ حدیث ہے اور یہ پیش گوئی ہے، ابھی تک یہ پیش گوئی پوری ہونی ہے، اور یہ جیسے کہ آسم نے فرمایا ہے یہ عیسی ابن مریم کے وجود میں یہ پیش گوئی انشاءاللہ 100% پوری ہوگی۔ تو اس وقت اس پیش گوئی کا زمانہ ہے۔ اور تیسری جو پیش گوئی ہے جو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اس معمور کے یا اس مدعی کے زمانہ میں کسی نبی کی پیش گوئی کی ہے، یہ میں نے 2-3 پیش گوئیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی ایک پیش گوئی چلہ ہوشیارپور میں، جس میں یہ ذکی غلام جس میں نشان رحمت آپ علیہ السلام کو بخشا گیا تھا، تھوڑا سا اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ چلہ ہوشیارپور میں آپ دعا کے لیے گئے تھے اور 40 روز تک آپ نے وہاں پر دعائیں کی تنہائی میں۔ تو آپ کی دعاؤں کے جواب میں، آپ کی تضرعات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ اللہ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر جل شانہ و عز اسمہ مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فضل اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا،
وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ ریت سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے۔ وہ معمور ہوگا خدا کا، خدا اس کو کھڑا کرے گا تب وہ کھڑا ہوگا، بندے اس کا انتخاب نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرن مقضیہ۔ تو یہ پیشگوئیوں کی بات ہوگی۔ میں نے 3-4 پیشگوئیاں یہاں پر بیان کی ہیں، اور اس طرح حضور صاحب نے جو فرمایا تھا، دوسرا طریقہ ایک معمور کی پہچان کا، یعنی دیکھنا چاہیے کہ پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں، یعنی مدعی کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے یا نہیں۔ تو میں نے آسم کی 2-3 پیشگوئیوں کا ذکر کر دیا، اور ایک محمدی مریم مرزا غلام آسم کی عظیم و شان جو پیشگوئی انہیں ملی، بلکہ میں نے بعض جو بڑے برگزیدہ احمدی ہیں ان کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ مرزا غلام صاحب اپنے بعد جو سرمایہ روحانی دے کے گئے ہیں اپنے پیروکاروں کو، وہ یہی نشان رحمت کی پیشگوئی ہے۔ تو میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے، اور اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکم و دل حضرت مرزا غلام احمد کے بقول ایک مرسل کی سچائی کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ نبیوں کی نصرت الہی اور تائید آسمانی ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنے رسالہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک پیشگوئی فرمائی تھی۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا، اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کر دے گا، اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو پیشگوئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کی حضور سامنے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز، یعنی مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مجدد صدی 5 دہم یا موعود مسلح کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ علم و معرفت میں کمال کی اس پیشگوئی کو پورا فرمایا ہے۔ اور اسی غالباً اپریل کے مہینے میں 8 اپریل اور 15 اپریل اور 22 اپریل کے 3 خطبات آپ لوگ سنیں۔ وہاں پر میں نے علم و معرفت میں کمال کی حقیقت کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتایا، اور کس طرح یہ اللہ نے پیشگوئی علم و معرفت میں کمال کی اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہے، اس کی میں نے تفصیل بیان کی ہے، اور بتایا ہے کہ جیسے کہ مرزا طاہر احمد اپنے ایک شعر میں کہتا ہے، یہ دعا ہی کا تو معجزہ کے ایسا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگروں کو نگل جائے گی۔ مرد حق مینس کہ اس زمانے کا امام مہدی محمدی مرزا غلام احمد صاحب کی دعا، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جماعتی احمدیہ قبرستان، جماعتی احمدیہ لاہور، ساری ان کے خلیفے، ان کے مولوی، ان کے عمراء، اس عاجز جو کہ مذہبی دنیا کے ایک امی انسان ہے، اس کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں سارے،
کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ایسی نہیں ہے سچائی جس کی بنیاد پر وہ اس سازش کے ساتھ بات کریں۔ تو دیکھیں علم و معرفت میں کمال کی اس پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عاجز بندے اور محمدی مریم کے ذکی غلام میں کس شان سے پورا فرمایا ہے۔ دوسری میں آپ لوگوں کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے وہ جو ذکی غلام کی جو مرکزی علامتیں میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلمند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، یہ جو نشانیاں ہیں یہ ساری اس وجود کی علمی نشانیاں ہیں، علم و عرفان سے متعلقہ ہے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل محمدی مریم کو بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں، یہ جو علم سے متعلق ہیں، میں اس بندے کو ذکی غلام کو دوں گا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اور علوم ظاہری باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہ دینے کا مطلب نہیں، پر کرنے کا مطلب ہے، یعنی میں اس کو پر کر دوں گا، لبا بھر دوں گا۔ اور میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ نیکی کیا ہے یا علم کیا ہے، یہ کون سے اہم اور مشکل سوالات ہیں۔ یہ کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، علم کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سامعین کرام کہ نیکی کیا ہے یا علم کیا ہے اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی عام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، علم کیا ہے۔ میں جواباً آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے۔ عام لوگ جو ہیں، یہ بڑے دقیق اور مشکل سوال ہیں۔ یہ سوالات انسانی علمی تاریخ میں نہ صرف مشکل ترین سوالات ہیں بلکہ انسانی عقل سے ماورا بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم کے کسی حصہ کو پا نہیں سکتے۔ اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی اعانت، اس کی مدد کے بغیر ان سوالوں کے جواب ہم جان ہی نہیں سکتے۔ میں تفصیل چھوڑتا ہوں، یہاں پر خاکسار سقراطی نظریہ جو ہے علم، ورچو از نالج کے سلسلے میں ایک برطانوی مفکر اور ایک پروفیسر آف فلاسفی پروفیسر سٹیس صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ان کی کتاب ہے، ٹھیک 1 صدی قبل 1919 میں اسی شہر لندن میں یہ شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، اور یہ سٹیس صاحب پروفیسر جو ہیں یہ پرنسٹن یونیورسٹی میں آخری 20-25 سال جو زندگی کے ہیں یہ وہاں پر فلسفہ پڑھاتے رہے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سقراط کے نظریہ علم کے حوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل the only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching, whereupon men would be at once become virtuous. پروفیسر صاحب کے ان الفاظ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو۔ نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ 1919 میں یہ شائع شدہ کتاب ہے، یہ حوالہ اس وقت کا ہے 1 صدی قبل کا، اور اس کے بعد آج 2019 ہے، خاکسار نے اللہ سے علم پا کر 1985 میں یہ تھیسس لکھا تھا، اور 10 دسمبر 1983 کو اس آیت پر الہام نازل ہوا تھا، ورچو از گاڈ۔ تو اس میں پروفیسر سٹیس صاحب کا
یہ جو سوال ہے انہوں نے اٹھایا ہے کہ دا سپریم کانسیپٹ آف سوکریٹک فلاسفی، یعنی نیکی کیا ہے، اور اس کو اپنے زمانے میں اس نے علم سے تشبیہ دے کر نوے انسان کی تھوڑی سی گائیڈنس کر دی کہ دیکھیں یہ علم ہے، علم یعنی نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم ہے، باقی وہ نیکی ہے کیا اس نے نہیں بتایا، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ علم کیا ہے۔ تو اس عجز پر اللہ تعالیٰ نے یہ علوم کے خزانے کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پروفیسر سٹیج صاحب کا یہ جو اس اپنے اقتباس میں سوال اٹھایا ہے اس کا اس عاجز کو جواب دیا، اور یہ اس عاجز کی صدائی کا کھلا ثبوت ہے کہ میرے اس تھیسس میں الہامی پیشگوئی مسلم موت کی جو مرکزی علامتیں جو ابھی میں پیچھے پڑھ چکا ہوں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں، یعنی انہی علامتوں انہی علمی نشانیوں کی بنیاد پر یہ تھیسس میرا ورچوئس گاڈ یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن تھیوری، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مدر آف تھیریز، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مضمون نمبر میرا 73 ہے، اس کا عنوان ہے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ وہ تائید آسمانی سے بھرا ہوا مضمون ہے، آپ وہاں پہ پڑھیں جو میں نے لکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس عاجز کے حق میں یہ تائید ظاہر ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں۔ یہ ساری میں بڑے اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مختصری اپنے خطاب کو رکھوں، میں نے بیان کی ہیں کہ یہ تائیدات ہیں اس عاجز کے حق میں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیات 28 اور 29 میں فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس کی قوم میں سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم تو تجھے محض اپنے جیسا ہی ایک بشر دیکھتے ہیں، نیز ہم اس کے سوا تجھے کچھ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے ابتدائی نظر میں ہمارے ذلیل ترین لوگ ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا اے میری قوم غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور تم پر یہ بات پوشیدہ رہ گئی تو کیا ہم زبردستی تمہیں اس کا پابند کر سکتے ہیں جبکہ تم سے کراہت کرتے ہو، جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو۔ تو دیکھیں میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس عاجز کے دعویٰ کے بعد بھی یہ آیات جو ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو مضمون پورا ہوا تھا وہی پورا ہو رہا ہے۔ میں ایک اور ضمنی بات بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا، نوح آپ علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ الفرقان ربا فروری 1965 صفحہ 25 پر
یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی ہی تحقیق کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ان آیات میں وہ جو مخالفین تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہماری جیسا ہی کہ انسان ہے، اور تجھے قبول کرنے والے بھی اپنے ماحول سوسائٹی میں جن کو وہ کمزور اس زمانے میں سمجھتے تھے، بڑے غلط لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ عام لوگوں کو جو مومن تھے، متقی تھے، جن کو توفیق ملی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو قبول کیا، ان کے متعلق جو سردار تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، وہ یہ اس قسم کا فضول لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کہتا ہے کہ دیکھیں، میں ایک روشن دلیل پر اپنے دعویٰ رکھتا ہوں، اور یہ جو روشن دلیل ہے آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ بیان ہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان، جماعت احمدیہ لاہور، ہمارے جو مخالفین ہیں یا عالم اسلام بھی ہے، یہ میرے دعوے کی جو دلائل ہیں ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن آگے اس عاجز کے اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو دیگر میرے ساتھی ہیں ان کے آگے یہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک حقیقت جب ثابت ہو گئی ہے تو ہم اسے نظریں نہ چرائیں، اس کو مان لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ کرے، ان کو گمراہی سے خود نکالے۔ ہماری تو کوشش اور جد و جہد ہے، لیکن سارے اگلے کام میرے رب کے پاس ہیں، اس کے پاس طاقتیں ہیں کہ وہ ہدایت خود دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے مرسلین دنیا میں آتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، توفیق کے مطابق حق اور سچ کو پھیلانے کی، ہدایت کو پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھی معمور کے ساتھی یہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن ہدایت معمور من اللہ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ جو حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکار ہیں، جب ان کے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ضد نہ کریں، اللہ سے لڑائی نہ کریں، حق اور سچ کو اگرچہ تلخ ہے ان کے لیے قبول کر لیں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سورۃ زمر کی آیات 72 اور 73 میں فرماتا ہے ایک مضمون۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطاب میں آج اس کی طرف بھی سامعین کا توجہ مبذول کروا دوں، کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہدایت سے دور ہیں یا جن کو اس عاجز کے دعویٰ کی سمجھ نہیں آ رہی، میری یہ آیات جو میں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں کھل جائے اور ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زمر کی آیت 74 اور 75 میں آیت 72 اور 73 میں فرماتا ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یعنی وہ جائیں گے نہیں ادھر، لیکن جہنم کے دروغے ان کو پکڑ پکڑ کے ہانک کر ان کو اس کی طرف لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جہنم کے، اور اس کے دروغے انہیں کہیں گے، ان جہنمی لوگوں کو کہیں گے، ان منکروں کو کہیں گے، کافروں کو کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی وہ تو آئے تھے، لیکن وہ جو لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر جب ان کو دھکیل کے جہنم کے دروغے لے جائیں گے وہ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو ان کا انکار کر بیٹھے تھے، ہم نے تو کہا تھا یہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے ماننے والے بھی ایسی کمزور معاشرے کے لوگ ہیں، رد کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا تھا، مرسل ضرور آئے تھے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے لیکن کافروں پر عذاب کا حکم سچ ثابت ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر بڑے عجیب حکمت کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آخرت کے دن یہ سارے معاملات ہوں گے جب منکرین کو، کافروں کو، جہنمی لوگوں کو جہنم کے دروازے پر دھکیل کے لے جائے گا، اس وقت جہنم کا جو دروغے ہیں کہیں گے ان سے کہ تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا؟ وہاں پر وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری نمازیں نہیں پڑھی تھیں، تم نے حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے تھے۔ دیکھیں یہ آیات میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اور نقطہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہیں ارکان اسلام، ان پر ضروری لازمی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کی رضا ان پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہمیں ملے گی۔ لیکن میں میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، جہنم کے دروغے جب وہ کافروں کو لے جائیں گے وہاں پر جہنم کے دروازوں کے قریب، وہاں پر یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے روزے نہیں رکھے تھے، آپ کی نمازیں کم ہیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، حج نہیں کیے تھے۔ صرف ایک سوال ہوگا کہ آپ کے پاس رسول آئے تھے آپ کی قوم میں سے؟ تو وہ کہیں گے وہ تو آئے تھے، ہم تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے، میں اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں ترجمہ، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ایک طویل عرصہ تک رہنے والے ہو، پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ وہ جو جہنم کے جو دروغے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب تمہارا کوئی حل نہیں، آپ نے جو مرسل آپ کے پاس اللہ نے بھیجے تھے آپ نے ان کو حقیر جانا، ان کی جو وہ تعلیم لائے تھے اللہ سے پا کر اس کو حقیر جانا، اور اس کے ماننے والوں کو بھی حقیر سمجھتے رہے، دھتکارتے رہے اور تکبر کرتے رہے اور بڑے بڑے جلسے کرتے رہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو چند لوگ ہیں۔ دیکھیں وہاں پر اللہ کے جو دروغے ہیں جہنم کے، وہ یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے تھے؟ ان کو کہنا پڑے گا وہ تو آئے تھے، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے تو ان کا انکار کیا۔ پھر ان کے بعد پھر جہنم کے دروغے کہیں گے کہ دیکھیں اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو انٹر دس جہنم، تم نے اس میں داخل ہونا ہے، اسی میں ایک لمبا عرصہ، وہاں پر لفظ جو ہیں وہ خالدین فیہا کے ہیں۔ بہرحال ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جہنم پر، یہ جہنم خالی ہو جائے گی، حتیٰ کہ شیطان کی بھی معافی ہو جائے گی، تو لیکن ایک طویل عرصہ یہ منکروں کا، ان کافروں کا، مرسلوں کے جو تکذیب کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں، ان کا وہاں پر علاج ہوگا، ان کی طبیعت ٹھیک ہی اللہ تعالیٰ کرے گا وہاں پہ رکھ کر، تو یہ ان کے لیے شفا خانہ ہوگا ایک قسم کا۔ علاوہ اس کے وہ جو لوگ ہیں جو اس معمور کو، مرسل کو قبول کر لیتے ہیں اس دنیا میں، ہر رسول کے ساتھ اس کے زمانے میں یہی بات، یہ موضح ہوا، یہ ثابت ہوا کہ یہی واقعہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے حقیر کمزور لوگ جو ہوتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ اپنے مرسل کی، رسول کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ جب ان کے نفس کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ سچی باتیں کر رہا ہے اور یہ بالکل ہماری جو کتاب ہے اس کے مطابق باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری جو پیشوئی ہے اس کے مطابق یہ باتیں کر رہا ہے،
تو وہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بیچارے رد کی ہوئی ہے معاشرے کے، وہ قبول کر لیتے ہیں اس کو، کیونکہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے۔ کسی رسول کا قبول کرنا بھی تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے غریبوں کے پاس ہی تقویٰ ہوتا ہے، امیروں کے پاس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہدایت سے محروم نہیں رہتے، وہ بھی کر لیتے ہیں قبول۔ لیکن جو متکبر ہوتے ہیں، جن میں کا کیڑا ہوتا ہے، وہ ہر زمانے میں سچے رسول کے قبولیت سے محروم رہے ہیں۔ تو یہ اسی صورت کی زمر کی آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ دوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّاتِ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَاتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّذِي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کمزوروں کا جو معاشرے میں حقیر اور کمزور سمجھ جاتے ہیں، وہ قلیل تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں مومنین، ان کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کیا ملے گا میدان محشر میں جب وہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ پہلے تو آیات جو پڑھی ہیں 72 73، ان میں وہ منکروں کا مقدموں کا میں نے بیان کر دیا ہے۔ ان آیات میں مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قلیل تعداد میں ہمیشہ اور ہر رسول کے دور میں یہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان آیات میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ہوگا، وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ دیکھیں نا، ابھی میں نے کہا ہے کہ کسی مرسل کو ماننے کا تقویٰ کے ساتھ زیادہ لگا ہے۔ اللہ یہاں پر فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ہوگا، وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جنت کے، اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم بڑی اچھی حالت کو پہنچے ہو، بس اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ خالدین فیہا۔ اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی اس دنیا میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم یہ وعدے جو ہیں اللہ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی میرے مرسلین کی پیروی کریں گے، ان کی جو مشن ہوگا، جو ان کی تعلیم ہوگی، جو وہ ہدایت اللہ سے لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ میرے مومن بندے ہوں گے، اور میں قیامت کے دن ان کے اعمال جو ہیں، ان کے ایمان جو ہیں، اس کی جزا دوں گا۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس موعود جگہ کا وارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، بس کام کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، نام تو سب لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کو چاہیے، مخالفین کو چاہیے، قرآن کی تعلیم پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نصائح ہیں ان پر عمل کر کے کوشش کریں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مرسل اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تمسخر نہ کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے دعوے پر غور فرمائیں، اس کی دلیل کو پرکھیں۔ اگر اس کے دلائل سچے ہیں، قرآن کریم کے مطابق ہیں اور پیش گوئیوں کے مطابق ہیں، تو پھر اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اس کو قبول کرنے میں پھر دیر نہ کریں۔ سامعین کرام، میں اب اپنے جو بطور خاص ہمارے احمدی بھائی قبرستانی اور لاہوری ہیں، ان کو حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک تحریر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔
کیونکہ ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ نفع بخش ہو۔ حضور سام کشتی نور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 20 اور 21 پر فرماتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو۔ اب میں جو میرے بھائی ہیں لاہوری اور قبرستانی، اب وہ خود فیصلہ کریں اس تحریک کی روح میں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا انہوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا ہوا ہے؟ مانا ہوا تو اس تعلیم کو پرکھیں بھی ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر نہیں چل رہے تو میں ان کو نصیحت کروں گا کہ تم اگر بھٹک چکے ہو تو واپس آ جاؤ مرزا غلام صاحب کی طرف، اس کی تعلیم کی طرف آؤ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ کاش کہ ہمارے مخالفین یہ سنہری تعلیم میرے آقا کی جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہوتے، اس کو ماننے والے ہوتے تو ہمارے کوئی بھی اختلاف نہ رہتا، سارے حل ہو جاتے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہ نام لیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی اس تعلیم کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ روادار نہیں ہے، چھوڑ چکے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں نفسانیت کی فربہ ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمارے جو لاہوری اور قبرستانی بھائی ہیں، اگرچہ وہ نام لیتے ہیں لیکن وہ احمدیت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اگر میں اختصار کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ وہ اصل میں کہتے تو ہیں وہ احمدی ہیں ہم لوگ اور حضرت مرزا صاحب کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ان کا محض ایک نعرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی احمدیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ نہ صرف دار اسلام میں تو ویسے 1994 میں 74 میں ایسا ہی حالات پیدا ہو گئے پاکستان میں، ان کو دار اسلام سے نکال دیا، جبکہ اس سے پہلے حضرت مرزا غلام صاحب کو ہندوستان میں کسی نے دار اسلام سے نہیں نکالا تھا، نہ کسی کو توفیق ملی۔ لیکن ان کے زمانے میں یہ بات ہوئی کیونکہ ان کے کام ہی ایسے تھے کہ انہوں نے سیاستوں میں ٹانگ اڑانی شروع کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دار اسلام سے باہر بٹھا دیا۔ علاوہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اسلام کے مرتد ہیں، بڑی دکھ والی باتیں میں کہہ رہا ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جنبا صاحب بڑا اعتراض کرتا ہے۔ میں کیا کہوں، یہ سچ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ نہ صرف اسلام کے مرتد ہیں بلکہ احمدیت کے بھی مرتد ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اپنے یہ جو قبرستانی بھائی ہیں اور لاہوری ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، مرزا غلام صاحب کی طرف آئیں، اس کی احمدیت کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ کرے ان کو اس کا عرفان ہو جائے اور یہ واپس مڑ آئیں۔ آخر پہ سامعین کرام ایک الکندی فلسفی ہے، بڑا مشہور فلسفی ہے عالم اسلام کا، غالباً جب ہم مسلم تھنکرز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے الکندی کا۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنے زمانے میں کی تھی، اور یہ بات ایسی بہترین ہے، ہر زمانے میں اگر کوئی انسان اس پہ عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سچائی تسلیم کرنے میں نہ شرمائیں، اور جہاں کہیں سے بھی وہ حاصل ہو اسے اپنے میں جذب کر لیں۔ جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے خود سچائی سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے، یہ اسے کبھی کم حیثیت نہیں بناتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ میں ان الفاظ پہ اپنا یہ خطاب جو ہے ختم کرتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری اس خطاب، یہ آخری خطاب ہے جلسہ سالانہ اصلاح پسند برطانیہ کا، چھٹا جلسہ سالانہ ہے یہ 2019 میں، تو میرے اس خطاب کے ساتھ جلسہ سالانہ برطانیہ کا اختتام خطاب کے بعد ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں
اجتماعی دعا کراؤں گا. اس دعا کے بعد سمجھو کہ ہمارا یہ جلسہ اختتام پذیر ہو جائے گا. لیکن دعا سے پہلے میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند یو کے جو جلسہ ہوا ہے، اس میں یو کے جتنے بھی ہمارے بہنیں، ہمارے اطفال بچے، ہمارے خدام بھائی سارے شامل ہوئے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور جماعت احمدیہ یو کے امیر صاحب کی طرف سے میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. علاوہ اس کے اس جلسہ سرانے میں جو دیگر باہر کے ممالک سے ہمارے دوست آئے ہیں، انہوں نے شمولیت اختیار کی، اپنا وقت دیا، قربانی کی. وہ آئے، بیٹھے، 3 دن ہمارے جلسے میں وہ شامل رہے. ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جلسہ کی برکتیں بخشے. اور ان کا بھی میں خاکسار بھی اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند یو کے امیر صاحب کی طرف سے بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت دیا، ادھر آئے، جلسہ میں شمولیت اختیار کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. اس طرح باقی جو اطفال ہیں، ہماری بچیاں ہیں، میری خواتین بہنیں ہیں، سب کو بھی میں بھی اور امیر صاحب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور آخر پہ میں مکرم سید مولود احمد صاحب کی طرف سے ان کا ایک میسیج آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے جلسہ سالانہ کے جو حاضرین ہیں اس وقت، ان سب کو محبت بھرا سلام بھیجا ہے. تو ہماری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں دعا کروں گا اجتماعی. آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں. اس دعا کے بعد ہمارا یہ جو جلسہ سالانہ ہے اس کی جو کارروائی یہ ختم ہو جائے گی. تو وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. آئیں میرے ساتھ دعا کر لیں. آمین ثم آمین.